मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, हर साल जब भी मई के महीने का आगाज़ होता है तो एक बहस ज़ोर पकड़ लेती है कि जो मज़दूर बरादरी है, जो लोग मुलाजमत पेशा हैं, जो लोग किसी के यहाँ मातहतीक में काम करते हैं, तो उन लोगों के हुकूक़ व फ़राइज़ क्या हैं और इस्लाम के अंदर क्या ऐसे तबके के कुछ हुकूक़ या फ़राइज़ मौजूद हैं, या इस्लाम की हिदायत, शरीयत की हिदायत इस हवाले से क्या है। एज ए डिस्क्लेमर मैं आपके सामने एक बात रख देता हूँ, वो ये है कि जदीद ज़माने में या मॉडर्न वर्ल्ड ने मज़दूरों के हुकूक़ या दीगर हुकूक़ के नाम पर एक एक दिन तय कर रखा है। इस्लाम की हरगिज़ ये अप्रोच नहीं। इस्लाम के अंदर हुकूकुल्लाह वो भी हर दिन है, हुकूकुल इबाद का तहफ़्फ़ुज़ वो भी हर दिन है। इस्लाम ऐसा इंसान तैयार करता है जो कि कॉन्शियस बीइंग हो, जो कि हर लम्हा इस एहसास से भरपूर हो कि मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारी है, मैं यहाँ किसी मकसद के लिए भेजा गया हूँ, मैं हालत इम्तिहान में हूँ, मेरे खालिक व मालिक ने मुझे कुछ जिम्मेदारी दी है, मैंने उससे भी ओहदा बरा होना है और मैंने खालिक की रजामंदी को सामने रखते हुए अल्लाह की जो मखलूक के हुकूक हैं वो भी मैंने अदा करने। तो हमारे यहाँ हर दिन ही मजदूरों का दिन है, हर दिन ही मेहनत कशों का दिन है, हर दिन ही हुकूकुल्लाह है, हर दिन ही हुकूकुल इबाद का दिन है। जदीद ज़माने में मजदूरों के हुकूक को अहमियत कब मिली? इस्लाम ने 1400 साल पहले मजदूर के बारे में, मेहनत के बारे में, इसके फ़ज़ाइल क्या हैं, इसके अहकाम क्या हैं, वो तब बता दिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने अमल से, अपनी सीरत तय्यबा से रोशन मिसालें कायम कर दी। जदीद ज़माने ने ये 200-300 साल पहले जब वेस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर सनअती इंक़िलाब आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया ब्रिटेन और फ्रांस में, तो वहाँ पर मुजाहरे शुरू हुए मजदूरों की तरफ से। ख़ास तौर पर 1886 में अमेरिका के शहर शिकागो के अंदर मजदूरों ने एक तहरीक चलाई कि भाई काम का जो ड्यूरेशन है, काम का दौरानिया 8 घंटे होना चाहिए, इससे ज़्यादा हम काम नहीं करेंगे। तो पुलिस के साथ उनका मुकाबला हुआ, पुलिस ने उनको मारा पीटा वगैरह। तो उसके बाद से फिर चूंकि अमेरिका को जो तरक्की का लोगों के लिए एक मॉडल समझा जाने लगा, तो वहां से एक दिन का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, लेबर डे, कि भाई हर साल 1 मई को जिस दिन मजदूरों को मारा पीटा कूटा गया था पुलिस की तरफ से, उनके एहतजाज को खत्म किया गया था, लिहाजा एक दिन हम मजदूरों के नाम करेंगे, लेबर डे। देखा देखी जितनी कंट्रीज थे उन सब के अंदर एक एक दिन, जी ठीक है जी लेबर डे, 1 मई को रिस्पेक्ट करेंगे, लेबर्स की रिस्पेक्ट करेंगे। तो हालांकि वो बेचारा 1 मई को काम नहीं करेगा तो उसका ऑल्टरनेटिव सिस्टम तो है नहीं कि शाम को उसके घर में आटा कहां से आएगा, उसके बच्चे खाना कहां से खाएंगे, उस दिन को उसने छुट्टी। इस बात की तो उसको यकीन दहानी नहीं करवाएगी कि ठीक है तुम 1 मई को छुट्टी कर लेना, शाम को उस दिन की दिहाड़ी मजदूरी जो मुतल्लिका महकमा है, हुकूमत है, उसकी जिम्मेदारी वो तुम्हें पहुंचा देंगे। छुट्टी करवा दी, मालिकों को छुट्टी करवा दी, वो लेबर डे मनाएंगे, वो एक दिन की छुट्टी करेंगे, जो मजदूर है वो उस दिन काम करेगा, उसको पता है काम नहीं करूंगा तो मुझे खाना कहां से मिलेगा, मेरे बच्चे खाएंगे कहां से। तो ये कॉन्सेप्ट 1 मई लेबर डे, ये मैंने आपके सामने डिस्क्लेमर के तौर पर एक बात रखी। इस्लाम का हर जो सिस्टम है वो ऐसा फुल प्रूफ होता है, फ्लॉलेस होता है, क्योंकि वो कुछ उसूलों के ऊपर खड़ा होता है, उसमें कोई कमी बेशी नहीं होती, उसमें कोई इफरात और तफरीत नहीं होती, उसके अंदर पूरा तवाजुन होता है, हद इअ्तिदाल उसमें कायम होती है कि हर एक का हक उसमें महफूज हो, किसी के साथ भी जुल्म और ज्यादती ना हो। जाहिर है कि मजदूर एक अहम तबका है कि जिसके बगैर मुआशरे के अंदर तरक्की, खुशहाली,
ڈیولپمنٹ ممکن نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ جدید دنیا کی جو بہار ہے، ہائی رائز بلڈنگز ہیں اور کارپیٹ روڈز ہیں، دیہات کا سبزہ اور کھیت ہیں، بل کھاتی ہوئے نہریں ہیں، بڑے بڑے ڈیمز ہیں۔ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں نے بڑے بڑے ڈیمز بنا رکھے ہیں، بلکہ ترقی یافتہ ملک وہ اتنا زیادہ سمجھا جاتا ہے جس کے جتنے بڑے ڈیمز، جس کے پاس جتنا واٹر ریزروز ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے صنعتی ہب کے اندر جتنی ترقی ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری مزدور کا خون و پسینہ اس میں شامل ہے، مزدور کی محنت کی بدولت ہے۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ ایک سسٹم دنیا کو دیا گیا، کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام، دنیا کے اکثر ممالک نے اس کو قبول کیا۔ کیپٹلزم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو رچ گیٹ ریچر، جو مالدار ہوتا ہے وہ زیادہ مالدار ہوتا جاتا ہے، جو غریب ہوتا ہے وہ غریب تر ہوتا جاتا ہے۔ یعنی 2-3%، 5% لوگ پوری دنیا کی دولت کو اپنے پاس سمیٹ کے بیٹھے ہوئے، اور باقی سب لوگ ان کے قدموں میں پڑے سسک ہوئے چند ٹکوں کی خاطر۔ کیپٹلزم۔ تو کیپٹلسٹ سوسائٹیز نے مجبور کیا مزدور کو کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کرے کہ بھئی محنت ہر چیز کی ترقی میں، خوشحالی میں، ڈیولپمنٹ میں محنت زیادہ مزدور کی ہے، لیکن حق اس کو کم ملتا ہے، خوشحالی میں سے اس کو حصہ کم ملتا ہے۔ تو اسلام نے اس حوالے سے بڑی واضح اور مفصل ہدایت دی ہیں، آج ہم انہی کا جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ کے جو انبیاء ہوتے ہیں وہ سب سے بہترین انسان ہوتے ہیں، وہی انسانوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے اللہ کے انبیاء کی مثالیں دیکھیں گے۔ اللہ کے جتنے انبیاء تھے وہ سب محنت مزدوری کیا کرتے تھے، ہاتھوں کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی آپ حدیث پاک پڑھیں، سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں کہ داؤد اپنے ہاتھوں کی کمائی کھایا کرتے تھے، محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے بخاری شریف کے اندر کتاب الاجارہ، بک آف اجارہ کے اندر بخاری شریف کی جو حدیث ہے 2262، وہ یہ کہتی ہے کہ ما بعث اللہ نبیا، کہ اللہ نے کوئی ایسے نبی نہیں بھیجے الا رعى الغنم، مگر یہ کہ انہوں نے جو غنم کہتے ہیں بکریاں، ریوڑ، انہوں نے ان کو سنبھالا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک محنت مزدوری کی قسم ہے۔ فقال اصحابہ وانت، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وانت، کیا آپ نے بھی اس طرح سے بکریوں کو ان کو سنبھالا؟ تو فقال نعم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم، جی ہاں، کنت ارعاها علی قراریت لاہل مکہ، مکہ والوں کی بکریاں ہوتی تھیں میں ان کو سنبھالتا تھا، اور قراریت اس کا مجھے کوئی خدمت اور معاوضہ بھی ملتا تھا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس کے اندر علماء اکرام نے اس کی کئی ساری حکمتیں لکھی ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو اللہ کا جو نبی ہوتا ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آ رہی ہوتی ہے، اس نے مستقبل قریب میں اتنے سارے انسانوں کا رہبر اور رہنما بننا ہوتا ہے۔ وہ انسان مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف بولیاں، مختلف قومیں، مختلف قبیلے، مختلف ذاتیں، مختلف نسلیں، ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں۔ تو ان سب کو اکٹھا کر کے ایک آئیڈیالوجی کے اوپر اس نے کھڑا کرنا ہوتا ہے کہ تمہارا خالق وہ ہے، لا الہ الا اللہ کے اوپر کھڑا کرنا ہوتا ہے اسے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ چیلنجنگ ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو ارلی ایج میں، ینگ ایج میں ایک ٹریننگ سے اللہ رب العزت اس طرح سے گزارتے ہیں کہ جو بکری ہوتی ہے، خاص طور پر جو ریوڑ ہوتا ہے، معصوم جانور، اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، ادھر چلا جائے گا، ادھر چلا جائے گا، اس کے کھیت میں، اس کے کھیت میں۔ تو اس کو سنبھالنے سے پیشنس بلڈ ہوتا ہے، ریزیلینس بلڈ ہوتی ہے، استقامت بلڈ ہوتا ہے، انسان کے اندر حوصلہ مندی، بہادری پیدا ہوتی ہے۔ چیلنجنگ اس کی ایسی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ چیلنجز کو قبول کرتا ہے، اور پھر اس میں کنسسٹنسی ہوتی ہے، روزانہ کی بنیاد پر اس نے ایک امتحان، ایگزام سے گزرنا ہے، اور یہ امتحان اس کو اتنا مضبوط بناتا ہے کہ وہ پھر لاکھوں کروڑوں انسانوں کا لیڈر بنتا ہے۔ تو یہ حکمت ہے کہ اللہ رب العزت اس طرح سے اپنے انبیاء سے کو یہ اس تربیت کے عمل میں سے گزارا کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ پھر جب اس نے جانوروں کو لے کے جانا ہے کسی خلا میں، دور دراز کسی علاقے میں، پہاڑوں میں، خالی جگہوں پہ، میدانوں میں، تو وہاں پہ خلوت ہوتی ہے، اور خلوت میں انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ کا نبی اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں، اللہ کی کائنات کے بارے میں پھر اس کو سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ چیز انسان کی انٹلیکٹ کو بہت مضبوط کرتی ہے۔ جو انسان کا جو انٹلیکٹ ہے، انسان کی جو عقل ہے، اس کو جلا اور اس کی مضبوطی کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ زیادہ تھنکنگ ہوتی ہے،
وہ جتنا سوچتا ہے کائنات کے بارے میں، جتنا غور و فکر کرتا ہے، وہ اتنا انٹلیکچوئل ہوتا ہے. اور در حقیقت کائنات کے اندر غور و فکر کرنے والے کو ہی رب کے کلام نے عقل مند کہا ہے. ہمارے ہاں تو انٹلیکچوئلٹی کی، عقل مندی کی کوئی سٹینڈرڈز کچھ اور ہے. اللہ کے ہاں یہ نہیں. رب العزت نے سورہ آل عمران میں فرمایا لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اولو الالباب، عقل مند ہمارے ہاں کون ہے؟ کہ جو ان فی خلق السماوات والارض، جو زمین و آسمان کی تخلیق میں، کائنات میں، دن رات کے آنے جانے میں غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ نظام کتنا بڑا نظام ہے، ہزاروں سال سے ایسے چل رہے ہیں. یہ کون سی ذات ہے جو چلا رہی ہے؟ کون ہے جو اس کو کنٹرول کر رہے؟ آج کا دن یعنی 1 مئی کو اگر سن رائز، اگر طلوع آفتاب 5:05 پہ ہے فار ایگزامپل، اور سن سیٹ جو ہے وہ 6:40 پہ ہے، تو اب 100 سال پہلے چلے جائیں، 1 مئی 1926 میں چلے جائیں، 1 مئی 1826 میں چلے جائیں، 1 مئی 1726 میں چلے جائیں، 100 200 300 500، آپ 1000 سال پہلے چلے جائیں، ہزاروں سال پہلے چلے جائیں، سیم ڈے ہوگا، سیم ڈیٹ ہوگی، لیکن سن رائز سن سیٹ، طلوع آفتاب غروب آفتاب کا ٹائم ایک ہی ہو. تو یہ کون سی ذات ہے جس نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے پاتھ وے سے، اپنے روڈ میپ سے 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. اتنا ڈسپلن، اتنا نظم و ضبط. فرمایا کہ جو کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں نا، اللہ کے ہاں اصل میں عقل مند ہیں ہی وہی. اور ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی سے زیادہ صاحب عقل، صاحب حکمت، صاحب شعور کوئی نہیں ہوتا. تو اللہ ان کی ٹریننگ کے لیے یہ بندوبست کرتے ہیں کہ وہ اس طرح سے جانوروں کو لے کے جائیں گے، خلوت ملے گی، تنہائی ملے گی، اللہ کی قدرت میں، کاریگری میں وہ غور و فکر کریں گے. اور پھر جب وہ واپس آئیں گے انسانوں میں، تو اللہ ان کو لیڈر بنائے گا، اور وہ انسانوں کے رہبر اور رہنما بنیں گے، قائد بنیں گے. اور پھر سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگ ان کے ایک ایک فٹ پرنٹ کے اوپر، ان کی ایک ایک سنت کے اوپر، ان کے ایک ایک طریقے پر چلنے کو فخر محسوس کریں گے. تو اللہ کے انبیاء کی ایک جو سنت ہے وہ کسب العید، یعنی اپنے ہاتھوں سے کمانا، محنت کرنا، مزدوری کرنا اور دوڑ دھوپ کرنا. آپ مثال لیجئے جناب موسیٰ اور جناب شعیب علیہ السلام کا واقعہ. میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ جا کر کے پڑھیے سورۃ القصص 20ویں پارے میں. قصص یہ قصہ کی جمع، اس کو سٹوریز، اس میں بڑی خوبصورت سٹوریز ہیں. اور سب سے خوبصورت سٹوری جو اس سورہ میں ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب شعیب علیہ السلام کی ہے. 3رے رکوع سے وہ شروع ہوتی ہے، آیت نمبر 21 سے لے کے 27 تک پڑھیے. تقریباً کوئی 8-9 آیت کے قریب کا یہ رکوع ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنے علاقے سے بوجوہ ہجرت کرتے ہیں. یہ انبیاء کی علیہ السلام کی ایک اور سنت ہے، یہ تربیت کا ایک حصہ ہے کہ وہ اپنے علاقوں سے ہجرت کیا کرتے تھے. ہجرت میں اللہ نے بڑی نصرت، بڑی برکت رکھی. کتنے سارے لوگوں کی آپ آٹو بایوگرافیز پڑھیں گے، لائف سٹوریز سنیں گے، تو انہوں نے اپنے علاقوں، اپنے شہروں، اپنے صوبوں، اپنی قوم، قبیلے سے ہجرت کر کے دوسری جگہ پہ گئے. اللہ نے ان کا مقدر کھولا. تو جو اللہ کے انبیاء تھے وہ بھی ہجرت کیا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے بوجوہ ہجرت کی، اور کس طرح سے انہوں نے اس سمندر کو کراس کیا اور پھر دوسری جگہ پر آئے، ایک نیا علاقہ، نیا شہر، ایک نیا دیار، اجنبی جگہ. تو اس جگہ کا نام تھا مدین. وہاں پر وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے یا چشمہ ہے جہاں سے لوگ پانی بھر رہے ہیں. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ. لوگ ہیں اپنے اپنے ڈول ڈال رہے ہیں، سب پانی بھر رہے ہیں وہاں سے. وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، بھیڑ تھی، سارے پانی بھر رہے تھے. تو انہوں نے وہاں پر کیا دیکھا؟ انہوں نے 2 لڑکیاں یا 2 عورتیں دیکھی. تزودھا، وہ اپنا ڈول، اپنا برتن پانی کے پیچھے لے کے بیٹھی ہوئی تھی. ظاہر ہے کہ وہ مردوں میں گھس نہیں سکتی تھی، پانی نہیں لے سکتی تھی. تزودھا. تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم کیوں نہیں پانی بھر رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر یہی ترتیب ہوتی ہے کہ مرد ہیں آگے تو ہم نہیں بھر سکتے، جب وہ چلے جائیں گے، بھیڑ ختم ہوگی تو ہم جا کے پانی بھر لیں گے. تو وہ ابونا شیخ کبیر، تو ان بچیوں نے بتایا کہ جو ہمارے باپ ہیں وہ بوڑھے ہیں، وہ یہ کام نہیں کر سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ. ان دونوں بچیوں کے برتن پکڑے اور ان کے لیے پانی بھرا اور ان کو دیا. ان سے کہا جاؤ تم اپنے گھر جاؤ. فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ. نئی جگہ تھی، اب انہوں نے سائے کی تلاش کی اور کسی سائے والی جگہ پہ جا کے بیٹھ کے، اجنبی دیار.
اور بالکل فقیر مسکین، کوئی سہارا نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی جاننے والا نہیں. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، اس وقت انہوں نے دعا مانگی. یہ دعا سمجھ لیجئے کہ آج کے دن کا سب سے بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے، مجلس کے ہر ایک فرد کے لیے. اس دعا کو ضرور یاد کریں اور روزانہ کی بنیاد پر اس کو پڑھیں. کتنے ہی لوگ ہیں وہ دن بھر پریشان رہتے ہیں. کچھ لوگ آ کر کے اپنی جو ہے وہ پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، جنبی دیش میں ہیں. کچھ لوگ پریشانی کا اظہار نہیں کرتے. تو سب کے لیے دعا ہے، وہ اس دعا کا ضرور اہتمام کریں. چاہے آپ کے پاس مقدور بھر رزق موجود بھی ہو تو بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے. وہ دعا یہ ہے جو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب میں فقیر ہوں، تو اپنی طرف سے میری جھولی بھر دے، اس میں کچھ ڈال دے. اتنی عاجزی، اتنی مسکنت، اتنی بے بسی، اتنی اجنبیت کنڈیشن کے اندر انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. دعا مانگ رہے تھے، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، وہ جو دو بچیوں کو انہوں نے پانی بھر کے دیا تو ان میں سے ایک آئی، تمشی علی استحیاء، وہ ایسے آ رہی تھی، اتنی حیا میں آ رہی تھی گویا کہ حیا اس کی سواری بن کے آ رہی تھی، اتنی حیا والی بیٹی تھی. فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، تو آ کے کہتی ہے ان ابی یدعوک، میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں. ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ نے ہمیں پانی بھر کے دیے، وہ اس محنت کی اجرت آپ کو دینا چاہتے ہیں، آپ ہمارے گھر آئیے. ان خیر من استاجرت القوی الامین. تو وہ گئے گھر میں. شعیب علیہ السلام کی بیٹی ان کی سفارش کر رہی ہے. ایک تو انہوں نے پہلے تو بتا دیا تھا کہ انہوں نے پانی بھر کے دیا، اب وہ ان کو مستقل مزدوری ملازمت پہ رکھنے کے لیے سفارش کر رہی ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جائز سفارش کرنی چاہیے، یہ سنت ہے، یہ ضرور کرنی چاہیے. لوگوں کے ہاں عجیب افراط و تفریط ہوتا ہے ہر معاملے میں کہ جی سفارش تو ناجائز ہے. او بھائی سفارش ناجائز نہیں ہے، ناجائز سفارش ناجائز ہے. جس کام میں جس بندے میں اہلیت نہیں ہے، جس کی وجہ سے کسی اور پر ظلم ہو رہا ہے، کسی پر کسی کا حق مارا جا رہا ہے، وہ ناجائز سفارش ناجائز ہے. جائز سفارش تو ضروری ہے. قرآن مجید کہتا ہے من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، آپ نے جائز سفارش کی، اس کے نتیجے میں اس بندے نے جتنی خدمت کی، جتنی نیکی کی، جتنا کام کیا، آپ کو اس کا اجر ملے گا، اس کے اندر آپ شریک ہیں. اس کے ساتھ یہ کہا سیئۃ، جس نے بری سفارش کی، ناجائز کسی بندے کو بھرتی کیا، اس کو سفارش کی اور اس کو زبردستی رکھوایا، جس کے بعد جس کی اہلیت نہیں تھی، اس کے گناہ میں یہ سفارش کرنے والا اتنا شریک ہوگا. سورہ نساء سے پڑھ رہا ہوں، پارہ نمبر 5 سے. تو وہ بچی اپنے ابا جان کو کہہ رہی ہے ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ ابا جان آپ جس کو مزدوری پہ رکھ رہے ہیں نا، تو یہی آدمی مزدوری کے بہترین لائق ہے. ہر مزدور کے اندر یہ دو صفات ہونی چاہیے. شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے دنیا کو ترقی کا اصول دیا ہے، خوشحالی کا اصول دیا ہے. سورۃ القصص سے پڑھ رہا ہوں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ جو مزدور ہے وہ قوی ہو، طاقتور ہو، اس کے اندر صلاحیت اور اہلیت ہو، اس کام کی جو کام اس کو سونپا جا رہا ہے. امین، دوسرا یہ ہے کہ وہ دیانتدار ہو. کچھ اور صفات بھی ہیں مزدور کی، وہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں، پہلے ہم ان کی حقوق کے اوپر بات کر لیتے ہیں. حدیث پاک سنیے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخوانکم خوالکم، یہ جو تمہارے ماتحت ہیں، یہ جو تمہارے گھر کا، تمہاری کھیتی باڑی کا، تمہاری ملوں کا، تمہاری ضرورت کی جگہوں پر، کاروباری جگہوں پر جو لوگ تمہارے کام کرتے ہیں، جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے ان کو تمہارے ہاتھوں کے نیچے کیے. یہ ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے کہ ایک فیکٹری کا آنر ہے، بندہ ایک ہے، لیکن 100 500 1000 1500 2000 یا اس سے زیادہ لوگوں کا رزق اللہ آسمانوں سے ایک گھر میں اتار رہے ہیں، اور وہاں سے وہ سب کی تقسیم کا سبب بن رہے ہیں. کوئی آدمی کسی اور شہر میں بیٹھا ہوا، کوئی کسی اور ملک میں بیٹھا ہوا، اس کے بچے کہیں پہ کھا رہے ہیں، کہیں پہ کسی دوسرے صوبے میں کھا رہے ہیں، لیکن اللہ نے رزق کی تقسیم کا بندوبست فرمایا. اور نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم لوگوں میں ان کی معیشت اور رزق کو ہم تقسیم کرتے ہیں کہ کس کو کیسے کتنا ملنا ہے، اس کے لیے کیا سبب بننا ہے، یہ ہم تقسیم، یہ ہماری تقسیم ہے. دو چیزیں انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کھینچ کے لے کے جاتی ہیں، رزق اور موت.
جس کے مقدر کے جو جگہ لکھی ہوتی ہے اس کو وہاں سے جا کے وہ نوالا ملتا ہے. فرمایا کہ اللہ نے ان کو تمہارے ہاتھوں کے نیچے کیا، تمہارے ماتحت کیا، تمہارا فرما بردار بنایا. فمن کان اخوہ تحت یدہ، جس کا بھائی اس کے ماتحتی میں آ جائے، گویا کہ مزدوروں کو، ملازمین کو، فرمایا کہ وہ تمہارے بھائی ہیں. ٹریٹ them as your brother، تم ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرو. اور اس کو ایکسپلین کیسے کیا؟ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلْ، جو خود کھاتے ہو اسی میں سے ان کو کھلاؤ. وَلْيَلْبِسُ مِمَّا يَلْبَسُ، جو تم پہنتے ہو اسی میں سے اس کو پہناؤ. اس حد تک فرمایا، حکم دیا کہ اللہ کی تقسیم رزق کی تھی کہ وہ تمہارے گھر میں آیا، اس کا حصے کا رزق وہ تمہارے آ کے ماتحت ہو گیا اس رزق کی وجہ سے. لیکن جو اس کی ہیومینٹی ہے، جو اللہ نے اس کو تمہارے ساتھ ایک بھائی کا رشتہ بنایا، تمہارے جیسا انسان ہے، تمہارے جیسے اس کی ضروریات ہیں، تمہیں اس میں اس کو ایکول ٹریٹ کرنا ہے. ایک اور حدیث واقعہ بخاری شریف کی، فرمایا تم اپنے ملازم سے کسی کھانا پکواتے ہو، یا جدید ماڈرن لینگویج میں کہہ لو کسی سے کھانا منگواتے ہو، کسی آفس میٹ سے، آفس کے ملازم سے کھانا لے کے آؤ، اس سے تکا چرگا بریانی سارا کچھ منگوا لیا لنچ میں صاحب نے، اور شیشے والا کمرہ بند کر لی، وہ بیچارہ سامنے بیٹھ کے دیکھ رہا ہے اور یہ دو چار دوست مل کے گپے ہانک رہے ہیں، وہ بیچارہ الگ بیٹھا ہو. اب اس نے جب کھانا کھا لینا اس کے بعد اس نے آگے برتن اٹھا لینا. امورل. جائز ہے، تمہارا کھانا تمہاری ملکیت، اس کی ذمہ داری تھی، لا کے دے دیا اس نے، لیکن امورل ہے، غیر اخلاقی ہے ایسا کرنا. یا اس کو کھانے میں شریک کریں، یا اس کھانے میں سے فرمایا کہ اس کو کچھ نوالے، اس کو بھی دو، اس کو کھانا دو، اس کو احساس ہو کہ تم نے اس کا احساس رکھا ہے. تو فرمایا کہ ان کے ساتھ اس طرح سے ایکول سلوک کرو. ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2443 ہے. فرمایا اعط الاجیر اجرہ، جو مزدور ہے اجرت پہ جس کو رکھا ہے اس کا اجر اس کو دو، قبل ان یجف عرقہ، اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ خشک ہو. اب ظاہر ہے کہ جو کسٹمری پریکٹسز ہیں، جو ہماری جو بزنس لائن میں یا سوسائٹی میں جو پریکٹسز ہیں، بعض کام ایسے ہوتے ہیں جس میں مزدوری پہلے لی جاتی، ایڈوانس لیا جاتا ہے، تو اس میں ایڈوانس ہے ان معاملات. یا اگر مزدور ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے پہلے چاہیے، اگر آپ کو منظور ہے تو پہلے دے دیں، اگر پہلے نہیں دے رہے تو بعد میں جیسے ہی اس کا وقت پورا ہو، کام پورا ہو، تو آپ جو ہے اس کو اس کی مزدوری دینے کے پابند ہیں. اور حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کہتے ہیں جس میں اللہ کا فرمان اور حضور پاک علیہ السلام روایت کرے. ایک ہوتی حدیث نبوی، صحابی حضور سے روایت کرے، ایک ہوتی حدیث قدسی، اللہ کے نبی اللہ سے روایت کرے. اللہ نے فرمایا انا خاصمہم یوم القیامہ، تین لوگ ایسے ہیں، ثلاثۃ، تین لوگ ایسے ہیں کہ میں ان کا دشمن بنوں گا، ان کے مقابلے پہ کھڑا ہوں گا قیامت کے دن. تین لوگ، ان میں سے نمبر ایک رجل اعطا بی ثم غدر. بہت خوفناک بات ہے، بہت خوفناک. فرمایا ایک وہ شخص کہ جس نے کسی سے وعدہ کیا، جو کسی معاہدے کا حصہ بنا، ایگریمنٹ کیا اس نے اس کے ساتھ، ثم غدر، اللہ کے نام پر اس نے ایک معاہدہ کیا، ایک عہد کیا کہ میں اس کی پابندی کروں، یہ خدا کا کلام ہے یا یہ قسم ہے یا یہ اللہ کا نام ہے ہمارے بیچ میں. ثم غدر، پھر اس نے بد عہدی کی، بے وفائی کی، غداری کی. فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے روز اس آدمی کے دشمن، غداری کرنے والے، جس نے اس ایگریمنٹ، جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو معاہدہ ہے، جو کووننٹ ہے، جو اس کی خلاف ورزی کرتے، طے شدہ بات. ظاہر ہے کہ اس کے اندر پولیٹیکل ڈومین بھی آتی، اس کے اندر سوشل ڈومین بھی آتی، اس کے اندر فیملی ڈومین بھی آتی، ہر طرح کی ڈومین اس میں آتی. ہر انسان من اور دا ادر وے کسی نہ کسی معاہدے کے ساتھ بندھا ہوتا ہے. ریاست کا پبلک کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، عوام الناس کے ساتھ، دو لوگوں کا آپس میں معاہدہ ہوتا ہے، کاروباری ایگریمنٹ ہوتا ہے، دو فریقوں کا، دو قبیلوں کا، دو صوبوں کا. اسی طرح سے میاں بیوی کا نکاح کی شکل میں ایک معاہدہ ہوتا ہے. فرمایا اللہ کے نام پر جس نے معاہدہ کیا اس کو توڑا، پھر قیامت کے دن اللہ اس کا دشمن ہو. رب العزت ہماری حفاظت فرمائے. رجل باع، ایک آدمی جس نے کسی آزاد آدمی کو غلام بنا کے بیچ دی، تھا وہ آزاد. قدیم زمانے میں تو ایسی مثالیں ہوتی تھی جب غلاموں کو خریدا بیچا جاتا تھا، لیکن اس کی ایک ماڈرن انٹرپریٹیشن کہ آزاد انسانوں کو غلام بنا لیا جاتا، ان کے نام پر خرید و فروخت ہوتی، ان کو ان کے حقوق جائز نہیں دیے جاتے، ان کے نام پہ قرضے لیے جاتے، ان تک اس کے کوئی فوائد اور ثمرات نہیں ہوتے. تو غلاموں جیسی کنڈیشن پبلک کی بنا کے رکھی جائے. تیسرے نمبر پر فرمایا رجل استاجر اجیرا،
ایک وہ آدمی جس نے کسی اجیر کو ہائر کیا، کسی مزدور کو مزدوری پہ رکھا، کسی ملازم کو ملازمت پہ رکھا، فاستوفى منه، کام اس سے پورا لیا، ولم يعطه اجرا، لیکن اس کی مزدوری اس کو نہیں دی۔ کتنے سارے لوگ ہیں 10 دن ان سے کام کروا لیا، 15 دن کام کروا لیا، 20 دن کام کروا لیا، جب چلے جاتے تو ان کی مزدوری ان کو نہیں دیتے کہ جی تو پورا مہینہ پورا نہیں سیکھی۔ یہ اس کے اینڈ پہ کہ اس نے پورا مہینہ نہیں کیا وہ گناہ گار ہے، یا اس کو کچھ پیسے کاٹیں، لیکن اس کو دیں گے ضرور اس کی مزدوری۔ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ اس نے محنت مزدوری کی ہے، خون پسینہ بہایا، آیا ہے گیا ہے، اس نے پیٹرول لگایا، چاہے اس نے 10 دن لگائے ہیں 5 دن لگائے ہیں، آپ نے جو اس کے ساتھ طے کیا تھا اس کو کچھ نہ کچھ دیں، احساناً دے دیں۔ تو ایک بات جو ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کام کا جو تعلق ہے نا وہ اصول صحت کے ساتھ باندھا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ پچھلی حدیث میں فرمایا وَلَا تُكَلِّفُهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، ان سے ایسا کام نہ لو کہ جس سے وہ مغلوب ہو جائیں، جو ان کی طاقت سے باہر ہو۔ گویا کہ اس کو اصول صحت کے ساتھ جوڑا گیا، بوڑھے سے بچے سے جوانوں کے برابر کام لینا، ان کو 8-8 10-10 گھنٹے ان کو مشینوں کے آگے چلانا، ان کو مشینوں کی طرح استعمال کرنا، یہ درست نہیں۔ لہٰذا ان پر تخفیف کرنی چاہیے، کام کا بوجھ ان سے کم کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، شعیب علیہ السلام کا عمل بھی ہمارے سامنے۔ شعیب علیہ السلام نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا تھا جب ان کو اپنے گھر میں رکھا تو کہا تھا لولا ان، فرمایا تھا کہ میں تم سے مشقت میں نہیں ڈالوں گا تمہیں، تو میں ان میں سے نہیں ہوں کہ میں تمہیں مشقت میں ڈالوں، ان اشق علیک۔ شعیب علیہ السلام نے گویا کہ دنیا کو یہ اصول بتا دی کہ بھئی اپنے ماتحتوں ملازموں کو تھوڑا ایزی رکھو، ان کو زیادہ مشکل میں نہ ڈالو۔ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا آیا کرتا تھا، خدمت کیا کرتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کیسا حسن سلوک والا معاملہ فرمایا، بیمار ہوا تو حضور اس کے گھر گئے، اس کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اور بعض روایت میں تو یہ آتا ہے کہ وہ مرض الموت میں پہنچ گئے، اس کی بیماری اتنی شدید ہو گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے تو ظاہر ہے کہ اللہ کا نبی تو نبی ہوتا ہے نا، ہر امتی کا دکھ درد تو اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ایسے تو نہیں اللہ نے فرمایا حریص علیکم، اور تم پر حریص ہے۔ دنیا کے ہر شخص کے بارے میں حریص کہنا یہ اس کی خامی ہے، لیکن اللہ نے سورہ توبہ میں جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا حریص، تو اب یہ خامی نہیں رہی، خوبی بن گئی ہے۔ اللہ کا نبی کس پر حریص ہوتے ہیں؟ تمہارے مال و دولت کے اوپر، تمہاری فیکٹریوں کوٹھیوں کاروں کے اوپر؟ نہ بھائی نہ، یہ ساری چیزیں تو حضور کے غلاموں کے قدموں کی دھول ہے۔ وہ حریص کس پر ہے؟ تمہاری ہدایت کے اوپر ہے، تمہاری نجات کے اوپر ہے۔ وہ جو جوان بچہ تھا یہودی کا، مرض الموت میں تھا، حضور نے اس کو فرمایا میں کون ہوں، مجھے پہچانتے ہو نا، میرا کلمہ پڑھ لو۔ تو اس بچے نے اپنے ابا کی طرف دیکھا، وہ بھی کھڑا ہوا تھا یہودی باپ، تو اس نے حضور کی آنکھوں میں دیکھا۔ قرآن مجید خود کہتا ہے الذین یعرفون الکتاب، یہ جو پیپل آف بک ہیں جن کو ہم نے کتاب دی ہے نا، یہ آپ کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے۔ کیا واقعہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس نے ایک نظر حضور کی طرف دیکھا، ایک نظر اپنے بچے کی طرف دیکھا، تو کہنے لگا کہ ابو القاسم، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت، ابو القاسم ٹھیک کہتا ہے، اس کی بات مان لو، تم میری چھوڑو، یہ تمہیں ٹھیک دعوت دے رہے، اس کی بات مان لو۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ بھئی جو خدمت گار ہوتے ہیں، یہ جو طبقہ ہوتا ہے، یہ جو تمہارے گھروں میں آتا ہے، یہ جو ملازمت پیشہ لوگ ہوتے ہیں، یہ جو محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے حقوق ہوتے ہیں۔ بیمار ہو جائیں تو ان کے گھر میں جائیں، ڈھارس بندھائیں، ان کو ایکسٹرا خرچہ دیں، ان کے علاج معالجے کا خیال رکھیں۔ جہاں پر مزدوروں کے حقوق ہیں وہاں پر ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ نمبر 1 کہ جس کو آپ کام پہ رکھیں وہ قوی ہونا چاہیے۔ قوی سے مراد اس کے اندر وہ قوت، صلاحیت، وہ سکل، وہ اہلیت ہونی چاہیے۔ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، صحیح آدمی کو صحیح جگہ، صحیح چیئر اس کو ملنی چاہیے۔ دوسری چیز امانت و دیانت، امین ہونا چاہیے۔ شیخ علیہ السلام نے بیٹی کے نام کہا امین ہو، امانت دار، لوگوں کی امانتیں، پبلک آفس کو وہ آفیشیٹ کرتا ہے، لاکھوں ہزاروں کروڑوں کی ٹرانزیکشن اس کے ہاتھوں سے، اس کے ایک سائن کے نیچے۔ اگر امانت دار نہیں ہوگا تو لاکھوں کروڑوں لوگوں کا نقصان ہوگا اس۔ اور ایک جو اہم ترین شرط ہے وہ جو اسی سورہ کے اندر ہے، اسی رکوع کے آخر میں شعیب علیہ السلام نے بتایا ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین۔ صالح ہونا ضروری ہے کہ آپ ٹرسٹ وردی ہو، آپ اس کے اوپر اعتماد رکھ سکیں۔ جس کی نظر آوارہ ہے، جو آوارہ گردی کرتا ہے، اور جو آدمی اپنے کام میں دل نہیں لگاتا،
ادھر سے مالک ادھر چلا جاتا ہے، ادھر سے وہ موبائل میں گھس جاتا ہے. مالک ہے تو وہ اپنا کام کر رہا ہے، مالک نہیں ہے تو وہ پرواہ نہیں کرتا، اس کی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، اس کی حفاظت نہیں کرتا، گھر کے کاموں کی، گھر کی عزتوں کی حفاظت نہیں کرتا. تو ایسے ملازم کی ضرورت نہیں. قرآن مجید نے صالح کا لفظ بولا ہے، قوی اور امین کا لفظ بولا ہے. تو جہاں پر مزدوروں کے حقوق ہیں وہاں پر ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں. اللہ رب العزت سبھی نے صحیح فرمایا وما علینا الا البلاغ.